अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबके साथ काशिफ मुगल। आप देख रहे हैं कि हम हर रोज़ अपने एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हमारा मकसद आप सबकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना है। आज के प्रोग्राम की जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इकबाल का एक शेर बड़ा कायल करता है मुझे अक्सर कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। दर्द दिल रखते हैं, नौजवानों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरा अलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। बेसिकली शहर लाहौर से रहने वाले हैं? बिल्कुल, शहर लाहौर से ही है। अच्छा, तो तालीम वगैरह भी सारी लाहौर से? प्योर लाहौरी। आपने सीए किया माशाल्लाह। जी। तो सीए की तरफ से रुझान कैसे बना अपना? थोड़ा सा करियर बताएं हमें। अच्छा, स्टार्ट में मैंने जब किया था तो पहले एक शौक़ होता है कि मैंने वो डिग्री करनी है जिसमें बहुत पैसा होता है। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बन जा, इंजीनियर, मुझे किसी ने पढ़ा दिया सीए में पैसा है, हम लोग सीए के पीछे लग गए। अच्छा। सीए करना स्टार्ट किया। जब हमने आर्टिकलशिप तक पहुँचे तो ख्याल आया कि दूसरे के पैसे को संभाली जा रहे हैं, खुद पैसा नहीं कमाना, क्या करना है। अच्छा। देखा नहीं बना, छोड़ दिया। वहाँ पे आर्टिकलशिप कर दिया। हमने कहा चले एमएससी करते हैं। फिर एमएससी इकोनॉमिक्स कर लिया, बिजनेस की तरफ आ गए। सो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एमएस इकोनॉमिक्स भी हैं, डॉक्टर ऑफ द नेशन। अच्छा। क्या बात है, बड़ी खूब बात है। तो अगर किसी तालिब इल्म ने सीए की तरफ जाना हो तो क्योंकि अभी आप एक फील्ड से होके आ गए हुए हैं तो आपके पास कोई तजर्बा होगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप किसी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ना करना, ऐसे करना। बिल्कुल। क्या मैसेज है नौजवानों के लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाला फील्ड है जिसके अंदर आप हेक्टिक काम बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं करी थी तो मेरा ये था, मैंने 6 माह सूरज नहीं देखा था। मतलब लाइब्रेरी घर कैंपस, मेरी ये लाइफ थी। अच्छा। सो इसके लिए आपको पैसे की तरफ नहीं जाना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो अपने शौक से करनी है, क्योंकि शौक के बगैर नहीं होगी। तो पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहला यही है कि शौक को फॉलो करना है, पैसे को फॉलो नहीं करना। तो आप शौक से आए थे? बिल्कुल, मैं शौक से आई थी क्योंकि मुझे एक पैशन क्रिएट कर दिया गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा नाम होता है। तो शौक की भी वजूहात होती हैं कि शौक क्यों हुआ। तो वो शौक के पीछे थोड़ा पैसा था, लेकिन फिर बाद में ख्याल हुआ कि नहीं, ये शौक नहीं था, ये तो बस एक पैदा कर दी गई चीज़ थी अपने अंदर, और एक्चुअल जो आपकी कॉलिंग होती है नेचुरल, ये मेरी फितरत नहीं थी। वेरी गुड। इकरा अलीम ने अपनी शख्सियत के अंदर ये एतमाद कैसे पैदा किया है? ये एतमाद मुझे माशरे की ठोकरों ने ही दिया है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जब कहीं भी कुछ जाना करना, लोगों ने जब ये बताना शुरू किया कि तुम नहीं कर सकती, तो फिर उसको घर में वापस आ जाना, सोचना कैसे करना है और फिर करके दिखाना। छोटे छोटे स्टेप्स को लेके जब कामयाबी देखा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो हो रहा है, तो वहाँ से खुद एतमादी आई थी कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट है। वेरी गुड। तो वालिदैन का रिस्पॉन्स कैसा है अब तक? अच्छा, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, जिसमें मैं अपने ख़ानदान की पहली सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लड़कों और लड़कियों में से भी। तो मेरे फादर इतना सपोर्ट नहीं करते थे लड़कियों की तालीम को, हमारा वही कल्चर है। सो लेकिन इसमें मेरी वालदा का बहुत हाथ था। और मेरी वालदा भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया और उसके बाद उनके साथ खुद भी कोशिशें करके मैट्रिक लेवल से खुद काम करना, ट्यूशन्स पढ़ाओ, अकेडमीज़ में पढ़ाओ, अपनी फीसिस खुद कलेक्ट करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर। क्या बात है। तो अब वालिदैन का क्या रिस्पॉन्स है? वालिद का क्या खास तौर पे? मेरे वालिद साहब तो अब नहीं है हमारे साथ, तो लेकिन ये है कि अब खुश हैं। अब वो जो लोग उनको बातें करते थे तो अब उनके पास उनका आंसर है कि नहीं, माशाल्लाह बेटियां भी बेटों के मुकाबले में आ सकती हैं। अच्छा, अगर किसी एक शख्सियत का नाम बताना चाहें जो आपकी इंस्पायरेशन रही हैं? मेरी इंस्पायरेशन रही है मिस फिज़ा। अच्छा, आपकी टीचर थी? नहीं, वो भी एक बिजनेस वूमैन है। अच्छा। मेरा ख्याल है मिस फिज़ा चौहान को भी नहीं पता होगा कि उनको कोई इतना इंस्पायर करता है। क्या बात तो शी इज़ ऑल्सो लीडिंग अ बिजनेस। और मैंने जब उनका देखा, उनकी स्टोरी सुनी थी, तो मुझे शौक हुआ था कि मुझे इन जैसा बनना है। ठीक है। सो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। तो डिग्री कर लेने के बाद जब आप भी फील्ड में आए, हमारे अक्सर नौजवान जब डिग्री मुकम्मल करते हैं ना तो उनका ध्यान एक ही है
یا جاب کرنی ہے. بزنس کی طرف تو ان کا خیال آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ یہ نقصان اٹھانا پڑے گا, یہ نہیں کرنا, رہنے دیں. تو آپ کے اس وقت ذہن میں کیا تھا, کیا کرنا ہے؟ اصل میں نے بھی اپنا کریئر جو سا ہے جاب سے ہی سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ ایکسپیرینس کے لیے بزنس سے پہلے آپ کو جاب کرنا لازمی ہے تاکہ آپ گرے نہ. تو جو لوگ جاب کو بھی برائی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جاب جیل آف باس اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا پیغام کریے. ان کے لیے میرے پاس یہی پیغام ہے کہ ایکسپیرینس کے بغیر آپ ایک اچھا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے الف لکھنا ہے تو آپ کو نرسری پریپ سے ہو کے گزرنا پڑے گا, پھر آپ ایم ایس سی پہ آئیں گے. سو اگر آپ نے بنیادیں اپنی مضبوط کرنی ہے تو آپ کو کوئی زندگی میں 5 سال کا جاب ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ چھوٹی کمپنی میں کام کیسے ہونا ہے. اگر آپ کی کمپنی بڑی ہو جائے گی تو بڑی کمپنی میں کام کیا ہو, سنبھالا ہو, آپ کی نیٹ ورکنگ ہو, لوگ آپ کو جانتے ہوں, آپ کے کام کی کوئی وجہ ہو, تب آپ اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے گرو کریں گے. ویری گڈ. نوجوانوں کو کیا پیغام ہے کہ وہ جب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باہر آئیں تو فیلڈ ان کو پک کرے, ان کو کہے کہ ہمیں اس نوجوان کی ضرورت ہے, اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنا پڑے گا, کچھ سوچ. مطلب کہ اگر جیسے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت ان تھی. آئی واز اے ڈیبیٹر, سو ڈیبیٹنگ بھی کر لی. ہم لوگوں نے آرٹس کا شوق تھا, آرٹس میں بھی پنگے لیے ہیں, وہاں پہ کیلیگرافی کا ہو گیا شوق, ہر طرف سے کام کچھ کیا ہے. جب آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو ڈگری مکمل ہونے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ میری ذات کیا ہے, میرے اندر کیا چھپا ہوا ہے, میرے اندر خصوصیت کیا ہے. وہ جو اللہ نے گاڈ گفٹڈ صلاحیت دی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کیا بات ہے. تو جو آپ نے 4 سال کے بعد سوچنا ہے کہ میں کیا کروں گا, تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جائیں, اور بہت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے. کیا بات ہے. نوجوان سن رہے ہیں جی, انشاءاللہ وہ اس پہ عمل کریں گے کہ اب اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اور بھی اضافی کرنا ہے, تو وہ ضرور آگے آئیں گے. تو آپ اب کریئر سولز میں کام کر رہے ہیں جی. کیا ہے یہ کریئر سولز؟ کریئر سول پاکستان نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلے کا حل ہے. بچے کہتے ہیں کہ نوکریاں ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بچہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, اتنی نوکریاں ہیں. ایکسپیرینس, یہی مسئلہ جو بھی آپ سے میں نے بتایا کہ 4 سال کی ڈگری کے بعد ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور کوئی بھی مالک, کوئی بھی سیٹ جس نے پیسے دینے ہیں, وہ کہتا ہے کہ کام کر کے دکھاؤ گے تو پیسہ دوں گا. جس کو کام آتا ہوگا, نقصان نہ کرے میرا کوئی, بالکل میرا کوئی نقصان نہ کرے, مجھے کوئی فائدہ دے تو مجھ سے پیسے لے لے. لیکن وہ بچہ جس نے شروع کرنا ہے, وہ مسیحا کون ہوگا اس کے لیے, کون اس کو وہ کام, اس کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. کریئر سول کا ایجنڈا ہے ایک چانس تو دو, ایک موقع دو. ہم لوگ وہ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بچے جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس آئیں. ہم ان کو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں لگاتے ہیں, ان کی پسند کی جگہوں پہ, اور وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ کافی ہمارے بچے جو ان سے انٹرنشپ کے بعد جابس پہ اپنی وہیں پہ اسی آرگنائزیشن میں سیکیور کر چکے ہیں. ویری گڈ. بے شمار نوجوان ہمیں سن رہے ہیں. بالکل. اس ویڈیو کی وجہ سے کئی نوجوان رابطہ کریں گے ہم سے, تو ان کے لیے بھی کوئی ان کو ریفرنس چاہیے ہوگا یا ڈائریکٹ رابطے سے ہی معاملہ اوکے ہو جائے گا؟ کریئر سول ان سارے نوجوانوں کا ہی ریفرنس ہے. کیا بات ہے. ہم لوگ ان کا ریفرنس ہی بنے ہیں. جو بچے ڈھونڈتے تھے کوئی میرا انکل مل جائے, کوئی رشتہ دار مل جائے, یا پھر کسی کی بڑے کی سفارش لگے, تو اب سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کریئر سول کے آپ پاس آنا ہے, آپ نے اپنا CV جمع کروائیں گے, اپنا پورٹ فولیو, چھوٹی سی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, وہ ٹریننگ لیتے ہیں اور تھوڑی سی کنٹریبیوشن فیس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم انہیں ان کی انڈسٹری میں وداؤٹ اینی ریفرنس ہم ان کی جگہ پہ بات کرتے ہیں. ویری گڈ. یہ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. تو آپ کریئر سولز میں ایز اے کیا کام کر رہی ہیں؟ کریئر سول میرا برین چائلڈ ہے. اچھا. کریئر سول کو سوچنے میں ہمارا خیال تھا کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے, ایسی کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, تو ایم اے فاؤنڈر. اوکے. اور کریئر سول میں تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ادر ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ نہیں, میں نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو جو ان سے ہے نا وہ ختم کر کے میں نے کریئر سول سٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے میں کچھ آرگنائزیشنز میں ایز اے بزنس ڈیولپر میں کام کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن پھر اب کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا وہ آپ کے 24 گھنٹے مانگتا ہے, تو اگر خاص طور پہ اگر وہ کوئی اسٹارٹ اپ ہو, اگر کوئی نیو کمپنی ہو, تو اس کو پورے 24 گھنٹے بلکہ 25 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں دن میں. تو پھر میں 24 سے 25 گھنٹے اپنے اسی کام کو دے رہی ہوں. تو آپ کی ارننگ ریسورس کیا ہے مثلا کریئر سولز میں؟ یہ وہ کہتے ہیں نا ایک خلائی مخلوق ہے. یہ اللہ تعالیٰ رزق چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو ہی محدود کر دیا ہے.
یہ ہم نے جب سے دوسروں کو دینا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اپنی ذاتی ضرورتوں کو، خواہشوں کو بھی محدود کر دیا ہے، ضرورتوں کو بھی محدود کر دیا ہے. اچھا. اور بڑی اس میں یہ گہری بات ہے. اور سب لوگ مجھ سے اس چیز کا، آپ سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے، بچے سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتی ہیں اور اتنی خواہشیں محدود آپ کیسے کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ وہی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کا درد محسوس کرتے ہو تو وہ آپ کی خواہشیں کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر آپ کا پیسہ، اپنی ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں. اور ہوتا یہ ہوتا ہے کہ 500 بھی ہیں تو کیوں نہ اس بچے کو ضرورت ہے تو اس بچے پہ لگا دیے، گزارا ہو جاتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. جب آپ اپنے تعلیمی کریئر میں تھے، آپ نے ابھی نوجوانوں کے لیے بات کی کہ ان کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو جب آپ تھے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، انٹرنشپ وغیرہ یا کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، تو ان کو بھی، نوجوانوں کو بھی بتائیں کہ انٹرنشپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فری والا کام ہوتا ہے. نوجوان اس کے پاس نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں فری میں ہم جا کے ان کو وقت دیں گے. اچھا، میں آپ کو نا اس میں ایک مزیدار سا ایک واقعہ بتاتی ہوں. اور وہ ایسے کہ بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کریں گے کیا، میں یہ تو بتا دوں گی کرو، وہ اگلا ان کا سوال ہوگا کرے کہاں کرے، کون اور کیا کرے. سو 2 چیزیں کریں. میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ پہلی بات یہ کہ میں نے جو کیا تھا کہ ہمارا نا کریئر ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کا، میں وہاں چلی گئی اور میں دیکھتی تھی یہ ڈپارٹمنٹ کوئی کام نہیں کر رہا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ایسا آپ کیوں نہیں کرتے میم؟ وہ انہوں نے بتایا یہ مسئلے ہیں. میں نے کہا میم آپ کے یہ مسئلے میں کرتی ہوں سولو. وہ کہتے کیسے؟ انہوں نے مجھے بڑا سا کام دے دیا، یہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتی ہو تو جاؤ اس کلاس کا ڈیٹا لے کے آؤ، اس ٹیچر کو بلاؤ، یہ سیمینار کرو. میں نے وہ فری آف کاسٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا. اور اس سے کیا ہوا کہ مجھے پیسے تو نہیں ملے لیکن مجھے ایکسپیرینس مل گیا. اور ایکسپیرینس جو ہے وہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو کہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم چلتا ہے. پیسہ تو ختم ہو کیا ملتا 5,000 10,000، لیکن نہیں، مجھے میں شوق سے کیا، ایکسپیرینس تھا. پھر وہاں سے اگلا بندہ جب آپ کو ریفر کرتا ہے کسی اور جگہ پہ، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا مانگے وی سی جاننے لگی، پوری یونیورسٹی جاننے لگی، تو یہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کی پی آر بن جاتی ہے. نمبر 2، اگر کوئی بھی نہیں رکھتا آپ کو، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. کیا بات ہے. کتاب آپ کو سکھا دے گی کہ اگر کل کو کوئی آپ سے کوئی سینئر پرسن سوال کرتا ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، کتاب بھی ایکسپیرینس سے لکھے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ کتاب کی کوالٹی آپ دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اپنے شوق کے لحاظ سے پڑھیں. اور کتابوں نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. جب میں بولتی ہوں جو الفاظوں میں وزن آتا ہے پھر وہ اسی سے آتا ہے. ویری گڈ. تو یہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب کون سی پڑھنی ہے، تو ان کے اندر تو پہلے بات یہ ہے کہ شوق ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. وہ شوق کون سی باتوں سے بیدار ہوگا؟ اچھا، اب تو کتابیں بھی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں جی، موبائل کے اندر ٹیڈ ٹاکس آ گئی ہیں، یوٹیوب پہ کتابوں کی سمریز موجود ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے 4 گھنٹے تو آپ ایسا کریں، روز ایک کتاب چینل ہوتے ہیں سب اس کے، آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ آپ لکھیں کہ بیسٹ HR بک، بیسٹ بزنس بک، آپ کچھ بھی لکھیں، گوگل آپ کو بتا دے گا. اور چھوٹا کر دیں، سمری آف دس بک، آڈیو آف دس بک، آپ 5 منٹ میں سن لیں گے. ڈیلی کی خود کو 10 منٹ دیں. آپ، میں یہ بھی نہیں کہتی گھنٹہ دیں، 10 منٹ دیں اور کسی بڑے کی بات کو یوٹیوب سے ہی سن لیں، اور اس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینج آ جائے گا. لائف میں جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ فیمیلز کو. تو آپ کی لائف میں بھی ایسا رجحان رہا ہوگا، تو کیسے ان کو ٹیکل کیا ہے؟ رجحان رہا نہیں ہوگا، رجحان ہے، ابھی بھی ہے. ہم جتنا مرضی وومن امپاورمنٹ کے اوپر آپ بات کر لیں، لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے لڑکی کے لیے کہ وہ تیار ہو کے نکلے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں سنے گا. اور اگر وہ تیار ہو کے نکل گئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی اس لڑکی نے خود ہی سوچنا ہے. اچھا. سو یہ بڑے پوائنٹس آتے ہیں. بڑی بڑی بزنس آفرز لڑکیوں کو جلدی مل جاتی ہیں اس بات پہ کہ بس میڈم ویسے ہی آ جایا کریں 5 منٹ، یہ آفر دے دیتے ہیں. لیکن یہ ایک تو یہ کہ لڑکی کو خود سوچنا ہے، اس نے جانا کہاں پہ اور کیسے کسی کو ڈیل کرنا ہے. اچھا. اگر تو آپ اچھے مقصد
کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو برائی کی طرف لا رہا ہے, سو آپ اس کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا. میرا تو یہی بلیو ہے. اور اگر آپ کو ایسے لگتا ہے, ہر ایک کا یہ ذاتی مسئلہ ہے کہ کون اپنا ایک لیول ہوتا ہے پرسن کا, کون کس سے کہاں تک ہے. ہر کسی کو اپنی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ویلیو کیا ہے, اس کی ورتھ کیا ہے. بالکل ورتھ کیا, اور کہاں تک اس کی سوسائٹی اجازت دیتی ہے, کہاں تک اس کے پیرنٹس اجازت دیتے ہیں. تو اپنے وہ حدود ہر ایک کی اپنی ہے, اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں ہے, تو اس کے اندر رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ غلط چیز کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بہتر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ویری گڈ. اللہ کرے یہ اپروچ یہ ہماری خواتین کے اندر بھی جائے گی, کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ نے وہ سارا کریئر دیکھتے ہوئے. کاشف صاحب, میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جب میں آفٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ایک بینک میں گئی, میں بڑا سینئر بینک ہے اور بڑی اچھی پوسٹ تھی. سو دے آسکڈ می کہ یو آر ہائرڈ, بٹ آپ جائیں اور یہ حجاب اتار دیں, اچھا میک اپ کریں اور یہ آپ کی سیٹ ہے, جوائن کر لیں. میرے سامنے میری سیٹ تھی, لاکھوں کی سیلری پڑی تھی اور میں اس کو ایسے دیکھ رہی تھی. اور میں نے 2 منٹ دیکھا, وہ آگے بھی لیڈی تھی میرے آگے, میں نے بڑے غور سے ان کو ایسے دیکھا. اس کے بعد میں 2 منٹ میں کشمکش میں آ گئی تھی کہ کیا کرنا ہے میں نے. پھر میں نے چھوڑ دیا, جاب چھوڑ دی, میں نے وہ آفر ٹھکرا دی. ٹھیک ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں یہ اس کو جوائن نہیں کروں گی, بٹ آئی وڈ ویئر حجاب. مجھے اس کے ساتھ ہی ایک رول ماڈل بننا ہے کہ میری بات میں دم ہے تو میرا حجاب کیوں مجھے روک رہا ہے. کیا بات ہے. سو ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے. انڈسٹریز آپ سے ڈفرینٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں, تو لیکن اللہ کا شکر ہے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ خود ہی کے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. تو یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. وقار اور ویلیوز اور عزت, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ہماری کئی بہنیں وہ حجاب پہننا تو بہت دور کی بات, دوپٹہ لینا بھی گوارا نہیں کرتی. اور اگر ان کو یہ کہا بھی جائے نا کہ آپ اگر حجاب پہن لیں زیادہ پیاری لگیں گی, اچھی لگیں گی, خوبصورت بھی لگیں گی, تو ان کی طرف سے جواب ہوتا ہے آپ کی نظر میں شاید کوئی فطور ہے تو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ان کو کیا میسج ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ نے تو شوق سے پہنا ہوا ہے یہ حجاب. حجاب کوئی ہرڈل نہیں آئی, کوئی ہرڈل نہیں آتی اور آتی بھی نہیں ہے. اور بلکہ یہ جو فیمیلز کو پرابلمز آتی ہیں نا میل انٹریکشن کی, یہ تھوڑا آپ کو اس سے محفوظ بھی رکھتا ہے. ایک موڈیسٹی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی سوچتا ضرور ہے کہ کیا بات کرنی ہے, ہنس کے کروں کہ سیریس رہ کے کروں, تو یہ چیزیں آپ کو نا اس چیز سے بھی سیف رکھتی ہیں. سو مطلب اگر کچھ بھی برا لگ رہا ہو, سمجھ نہ آ رہا ہو, تو میں ہمیشہ ذاتی معاملات میں بھی اور پروفیشنل میں بھی میں نا اللہ کے حکم کو رکھ کے دیکھ لیتی ہوں. اگر فار ایگزامپل مجھے یہ حجاب نہ پہننا, اچھا اللہ کا حکم ہے نا پہنو تو پہن لو, اگر نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو, لیکن کیا بات ہے. تو یہ چیز ہے, مطلب ہر چیز کو ایک اپنا لیول دیکھتے ہیں کہ آپ نے جانچنا کہاں پہ ہے. کوئی آپ کو روکتا ہے کسی چیز سے تو آپ یہ دیکھو اچھا میرے اللہ کا حکم ہے اس میں ہے تو رک جائیں. بے شک ناگوار, مجھے بڑی باتیں بعض اوقات ناگوار گزرتی ہیں دوسروں کی, لیکن پھر میں ٹھنڈا دماغ سے سوچتی ہوں کہ اچھا اصل میں اس کی حکمت کیا ہے پیچھے. جب مجھے حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر میں چپ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اگلا چاہے چھوٹا ہے, چاہے بڑا ہے, چاہے برا ہے, چاہے اچھا ہے, لیکن یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ راضی ہوگا تو جگ راضی ہوگا. بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس سے مجھے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم خود اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھیں گے نا تو باہر سے بھی ہمیں عزت اور وقار سب کچھ ملے گا. یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ماشاءاللہ جی, ہماری بہنیں سن رہی ہیں تو ضرور ان کی طرف سے یہ میسج جائے گا. تو چونکہ کریئر سولز کو آپ لیڈ کر رہی ہیں تو آپ کیا کریئر دیکھتی ہیں, کیونکہ نام بھی بڑا کمال کا ہے, کریئر کا ہی مسئلہ ہے آج ہمیں سب کو. تو کیا دیکھتے ہیں آپ 5 سال کے بعد یہ کریئر سول کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو جاب تو ملے گی, سب کچھ ہوگا, فیوچر ویژن کیا ہے؟ فیوچر ہمارا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. سو ہم لوگوں نے ایسا ایک ہولو لینس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ اگر آپ KPK میں بیٹھے ہیں, لاہور میں انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے تھرو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ ریئل ٹائم میں انٹرویو دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ریئل ٹائم انٹریکشن ہوتا ہے. یہ آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو اس کا تھوڑا پتہ لگے گا. یہ کافی ہائی کلاس ٹیکنالوجی ہے. اس سے ٹریننگز, اس سے ایکسپیرینس, یہ ایک
وہ گلوبل ٹائم دنیا ہوتی ہے نا، اس میں ریئل ٹائم میں آ جائے گا. آپ کو وہ 10,000 لگا کے ٹریول نہیں کرنا. بچے کیا مسئلے ہیں، انٹرویو کے لیے آتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، سر یہ آپ ہمیں کال پہ بتا دیتے ہم ریجیکٹ ہیں، ہمیں یہ ختم ہو جائے گی. ہم لوگ اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ خاص طور پہ باہر کے ممالک کا جو ایکسپیرینس ہے ہم ان ٹرینرز کو اس ہولو لینس کے تھرو اپنے پاکستانی بچوں کو وہ سکھائیں گے کہ بھئی لوگ کیوں آگے، کیسے آگے. پاکستان سے باہر بھی کسی کنٹری میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے؟ جی، میرا دبئی کا اور سعودیہ کا ہوا ہے، سفر کیا ہے، جس میں بزنس ٹاک کے بزنس میٹنگز بھی کی ہیں اور ایک دو باہر کی کمپنیز کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ہیں، کام کر رہے ہیں ہم. سو انشاءاللہ بڑھائیں گے اس کو، لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر اس کو کر لیں. تو کیا فرق دیکھا ہے مطلب دبئی، سعودیہ اور پاکستان؟ بڑا مزیدار سا فرق ہے. اچھا. باہر چاہے ورلڈ بینک کا سی او ہو، چاہے ایک چھوٹی سی ریڈی لگانے والا سی او ہو، اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. لیول جو بھی ہو وہ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی بات کو عزت دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں تھوڑا ابھی مائنڈ سیٹ ہے کہ ذرا سا اوپر گئے ہیں تو ان سے میٹنگ لینا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. چال ڈھال بدل جاتی ہے، ای میل کا جواب نہیں آتے. 4 سیکرٹری ہیں، سیکرٹری کے بھی 4 سیکرٹری ہیں. تو باہر اتنا کوئک ہے، مطلب اگر آپ ایک ای میل، اگر میں نے کسی مالک کو ای میل کی ہے، سی او کو کی ہے، وہ سی او ہی مجھے جواب دے گا، اس کا سیکرٹری نہیں دے گا. جی بالکل، آپ نے رائٹ بات کی. میرا خود ذاتی اس پہ ایکسپیرینس رہا ہے، کیونکہ ہم انٹرویوز کر رہے ہیں، سیریز چلی ہے انٹرویوز کی تاکہ نوجوانوں کو کوئی ایکسپیرینس ملے. تو میری ٹیم اکثر کئی ایسے سی او سے رابطے میں آتی ہے، تو وہ آگے سے حالانکہ ان کو پتہ بات وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم نے تھوڑا سا ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا لیول بنانا ہوتا ہے. تو وہ جان بوجھ کے کہیں گے کہ آپ کل فلاں اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے ٹائم ڈیسائیڈ کیجئے گا، پھر وہ آپ کو کوئی ٹائم بتائیں گے، پھر آ کے آپ انٹرویو کریے گا. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور ہمارے پاس بھی اکثر بچے آتے ہیں تو میں بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میڈم آپ ہمیں خود بات کری ہیں، یا اگر کسی کے پاس میرا نمبر چلا گیا ہے تو میں ان سے خود پرسنلی بات کرتی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ ایسا ایک وقت آتا ہے مجھ سے بچے پوچھتے ہیں ہم آپ کو آپ بھی کہہ لیں، میڈم تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اب ہمیں آپ سے زیادہ پیار ہو گیا، اب ہم آپ کو آپ ہی کہہ لیں، تو اچھا لگتا ہے. ویری گڈ. بچے جب اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو 2-3 سٹیپ کون سے لینے چاہیے کہ وہ جب باہر نکلیں؟ کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، تربیت نہیں ہو رہی، صرف ڈگریاں، نمبرز، اس کی دوڑ میں نوجوانوں کو لگایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کوئی 2-3 ٹپس دے دیں نوجوانوں کو کہ وہ یہ کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ باہر نکلیں تو گرومڈ بچہ ملے ہمیں اس پاکستان کے لیے. اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ نا اوبیڈینٹ رہیں. ادب میں نے بہت دیکھا ہے کہ ٹیچرز نے پڑھانا سمجھانا چھوڑ دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہارے بڑے تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں تو تمہاری بدقسمتی ہے. بالکل. تو اب ہمارے ٹیچرز ڈرتے ہیں کہ ہم نصیحت کیوں کریں، کیونکہ بچوں میں ادب نہیں ہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. سو علم اس انسان کے پاس نہیں آتا، پھل اس کو نہیں لگتا جو ادب نہیں کرتا. ادب ساری چیزوں کا باپ ہے. تو ہماری سوسائٹی میں بچوں کو ادب سیکھنے کی ابھی بہت ضرورت ہے. ادب سیکھ جائیں گے تو سکھانے والے موجود ہیں، وہ ان کو سکھا دیں گے. کیا بات ہے. نمبر 2، اپنے آپ کو جاننا سیکھیں. مطلب کہ اب وہ ٹک ٹاک آ گیا ایک، تو ہر بندہ ٹک ٹاک ایکسپرٹ ہے، مطلب ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہے، ہم نے ٹک ٹاک کرنی ہے. اور تہذیب سے بھی گر جاتے ہیں اور انہوں نے پیسہ بنانے کے طریقے دیکھنا شروع کر دیے ہیں کہ بھئی اب ہم کہاں سے شارٹ جو ان سے ہے نا آپ ویز ان سے آپ نے دیکھنے ہیں. شارٹ ویز کی طرف نہیں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ مینٹین کیسے ہو رہا ہے. آپ کچھ پڑھ رہے ہو، کسی ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، کسی استاد کے ساتھ جڑ جائیں. اور یہ چیز ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس لیول پہ کوئی بڑی باتیں تو ہے نہیں، صرف یہ 2 چیزیں ہی ہیں. کیا بات ہے. ادب کر لیں اور خود سیکھ لیں. بہت خوب بات ہے. اور اپنی ریئل لائف کی طرف جائیں، جو آپ کے نیک مقاصد ہیں اور جو جس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونا ہے. بالکل. ویری گڈ. اتنے سارے کام کے پیچھے ظاہر سی بات ہے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا ساتھ ہوتا ہے. تو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اس مقام پہ تو آپ کا بھی کسی نے کوئی ساتھ دیا ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہوگی، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں کوئی بتائیں. بے شک یہ ایک ایسا کام تھا جو میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی. تو پہلی بات یہ کہ کچھ ایسے لوگ جو اب تک میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے آج تک مجھ سے لیا کچھ بھی نہیں ہے،
اور ابھی تک مطلب سٹارٹ سے لے کے اب تک 2-4 نام میں ضرور لینا چاہوں گی. ایک مرتضیٰ, کریئر سول کا نام انہوں نے سوچا, ٹیگ لائن انہوں نے سوچی. اچھا, مرتضیٰ صابر. دوسرا علی حسنین صاحب اور وجاہت جی میں یہ. اور تھرڈ ہمارے ساتھ ہیں یہ مسٹر عاقب صاحب ہیں, جو ابھی بھی میرے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ چھوڑ بھی گئے, اپنی مصروفیت ہے. اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, عباس ہو گئے, افتخار ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر بلیو کیا کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں. میرا پہلا 1000 روپیہ ڈونیٹ کرنے والے لوگ یہ تھے کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے پہلا 10,000 جمع کیا, کہاں سے کرنا ہے. سب نے کہا میں 500 دیتا ہوں, میں 1000 دیتا ہوں. ایسا وقت بھی آیا کہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, سب کچھ لگا گئے, ایونٹ تھا, خرچہ ہو گیا, واپس گھر کیسے جانا ہے, میں بیٹھی ہوں, 50 روپے نہیں ہے. سو میں نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹس لگا دیا, کوئی مجھے ایسا 500 روپیہ دے سکتا ہے جو میں جس کو واپس نہ کروں, جو مجھ سے واپس نہ مانگے. اور ٹھیک گھنٹے بعد 2 لوگوں نے مجھے میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ بھیج دیا. اور ایسے لوگ ہمیشہ میرے دل کے قریب ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم کسی ایک اور اچھے لیول پہ جاتے ہیں تو ان کو آپ میرے ساتھ دیکھیں گے, ایک لیول پہ دیکھیں گے. کیا بات ہے. ہم نے سنا کہ ہر انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. خاص طور پہ فیمیل جو دور دراز ایریا سے لاہور میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں, یونیورسٹیز میں آتی ہیں, پھر ہاسٹل میں رہتی ہیں, تو ان کو اپنی صحبت کو کیسے بہتر کرنا ہے, کون سی فرینڈز بنانی ہے, کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, ان کے لیے کوئی مشورہ ہو؟ اچھا, اگر تو میں جنوین آپ کو بات بتاؤں تو بڑا عجیب میرا ایکسپیرینس ہے. میرے فرینڈ سرکل میں لڑکیاں بہت ہی کم ہیں. لڑکیاں کم ہیں؟ لڑکیاں بہت ہی کم ہیں. میرا ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں گیا. اچھا. تو وہ مطلب کہ ان کی تھوڑی سوچ ہوتی تھی, فیشن, کپڑے کیا پہنے, لپسٹک کس کلر کی لگائیں, ڈرامہ سیریل کون سا آ گیا ہے. اچھا. مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں. لڑکے جو ان سے تھے وہ باتیں کرتے تھے, یار گاڑی وہ والی آئی ہے, کاروبار یہ والا چل رہا ہے, حکومت یہ کر رہی ہے. تو مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا تھا. تو میں نے اور ویسے بھی جو میرے سرکل میں دیکھا کہ جب بھی میرا اپنا ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے, لڑکیاں لڑکیوں کی دوست ہونی چاہیے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرا تو ساتھ سب لڑکوں نے دیے. اچھا. تو میرا تو اس معاملے میں کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ دوست کون. مجھے ہمیشہ اچھے لوگ ملے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کوئی برا ملا بھی ہے تو اس کو وہیں پہ اللہ حافظ کر دیا اور آگے بڑھ گئے. یعنی کہ ان کے بارے میں نہیں سوچا, آپ آگے چلے گئے, آگے چلے گئے, کیونکہ وہ ہمارا کام ہوتا ہے ایک دفعہ سمجھانا. اگر کوئی سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتا ان کو چھوڑ کے آپ اپنے آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بھی شور برپا ہے کہ کامیابی کامیابی کامیابی. آج ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں یہ کامیابی ہوتی کیا ہے؟ کامیابی جس چیز سے آپ خوش ہو جائیں, جس چیز سے آپ کو اسمائل آ جائے چہرے پہ کہ کوئی اچیومنٹ ہے. کیا بات ہے. میری کامیابی کا یہ ہے کہ میں ہر ہفتے اپنے کامیابی کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرتی ہوں. میں نے اگر آج اس بندے سے مل لیا تو یہ میری کامیابی ہے. اگر آج میں نے 200 بچے کو انٹرنشپ لگوا دیا, یہ میری کامیابی ہے. کامیابی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے میری. بڑا لیول تو ایک آپ سیٹ کرتے ہو, لیکن چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا وہ آپ کی کامیابی ہے. کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سوچا ہے آپ کیا اس کے پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو, وہ چیز کر پا رہے ہو آپ. تو اگر تو آپ, میرا کامیابی کا لیول یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے اگر اتنا پیسہ کما لیا تو کامیاب ہے, کچھ لوگ ڈفرینٹ کہتے ہیں. تو میرے نزدیک وہ کہ جو آپ چھوٹا ٹارگیٹ سوچو, جو آپ کا دل جس پہ سکہ اچھالنے پہ ہو گیا یہ آ جائے, ہیڈ آ جائے یا ٹیل آ جائے, اگر وہ آ گیا ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے. ویری نائس. میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کے مشن کیا ہیں کریئر سول کے اوپر, تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں یہ مشن اور ویژن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مشن اور ویژن ایک براڈر ایکسپیکٹ ہے اس کا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو. ویژن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی یوتھ کو نا ایک ڈپریشن سے نکالنا ہے کہ نوکری نہیں ہے, جی, کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, ہمارے ماں باپ نے پڑھا دیا, اب ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس ڈپریشن, یہ ہمارا ویژن ہے کہ میک اے ہیپی یوتھ. گڈ. اوکے. سو اور ہمارا مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی مونیٹری ٹرمز میں ہوتا ہے. ہمارا مشن یہ ہوتا ہے ہم نے پاکستان کے GDP کو اوپر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کا انکم لیول پر کیپٹا انکم ہم نے انکریز کرنی ہے, اور ہم نے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو لے کر آنا ہے جو ابھی تک کوئی نہیں کر سکا. سو یہ ہمارا مشن ہے, اور ویژن ہمارا یہ کہ میک اے ہیپی پیپل, میک اے ہیپی یوتھ. ویری نائس. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے نام جو ہمیں پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, والدین بھی ہمیں سنیں گے اور یوتھ بھی سنیں گی, کیونکہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں. انٹرویو کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان اپنی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کریں.
تو ان کے لیے جاتے جاتے کیا میسج ہے؟ اچھا، اپنے سب یوتھ کے لیے بھی اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک ہی میسیج ہے جی، اور وہ یہ کہ اپنے خود کو نہ روکیں اور والدین اپنے بچوں کو نہ روکیں. کبھی کوئی یہ کہے آپ کو کہ یار اس سے تمہیں کیا ملے گا، تو اس کی بات بالکل نہ سنیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کیا ملے گا، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ چیز آپ کا دل کر رہا ہے نا کرنے کا، اس کو آپ کر لیں. پازیٹیو تھنگس، ٹھیک ہے، اس کو آپ کر لیں. تو کیونکہ بعض اوقات نا فطرت آپ کو کسی چیز سے ملوانا چاہ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کے قریبی فائدے دیکھیں گے نا تو آپ اس چیز سے مل نہیں سکیں گے کہ کہاں آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہ رہا ہے. بعض اوقات آپ کسی کی مدد کرنے چاہتے ہو تو آگے کوئی ایسی پرسنالٹی آپ کو مل جاتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی نیکسٹ فیوچر جڑا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو نا بہنے دیں. اگر آپ سے کوئی نیکی کا کام وقت اگر اسپیئر ہے اس کو یوز کریں. کسی نیک والنٹیئر کر لیں، کسی این جی او میں چلے جائیں، کسی کی ویسی دوست کا سیمینار ہے سننے چلے جائیں. مدد خود کو نہ روکیں. ڈونٹ لمیٹائز یور سیلف. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو بھی نہ ضائع کریں، اور اپنے پر بھی نہ کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، میری لائن ہے کہ نہیں، میں تو انجینئر ہوں، میں اس ایونٹ میں کیوں جاؤں. ایکسپلور یور سیلف، ایکسپلور دی ورلڈ. دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے. سو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی کنیکشن آپ کو مل جائے گا. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے ہماری ساری گفتگو سے ضرور ہمارے یوتھ کی، ہمارے والدین کی زندگی میں کوئی ویلیو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے سنا اقرا علیم صاحبہ آپ سب سے گفتگو کر رہی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے شاندار پیغام آپ سب کے نام کیے ہیں. یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.